बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पहले बुशरा बीबी और फिर इमरान खान बहुत जल्द इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील किए बगैर बल्कि मुक़्तदर हलकों के बयानिए को शिकस्त देकर बहुत जल्द आपके और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होंगे। जी हाँ, इमरान खान और बुशरा बीबी बारी बारी करके अडयाला जेल से रिहा होने वाले हैं। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अमेरिका से आने वाली दो बड़ी खबरों बल्कि खुशखबरियों ने मुक्तदर हलकों को चौंका कर रख दिया है। दावा है कि बुशरा बीबी आजकल में और इमरान खान आइंदा चंद दिनों में बेगुनाह करार देते हुए गैर आईनी और गैर कानूनी कैद से रिहा हो जाएंगे। बहुत बड़ी डेवलपमेंट। काजी फाइज ईसा साहब के जुल्म सितम का सूरज गरूब होते ही आला अदलिया से पाकिस्तानी अवाम की जानिब से इंसाफ की तवक्को बढ़ गई। मंसूर शाह साहब और मुनीब अख्तर की जानिब से, उनके साथ साथ बल्कि यही आफरीदी साहब की जानिब से भी सरप्राइज करने की तलात ने मुख्तदर हलकों को चौंका कर रख दिया है। ख्याल ये किया जा रहा था, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के साथ साथ इस चुंतखब हुकूमत की जानिब से कि या तो दो इस्तीफे आ जाएंगे, यानी वो जो कहते हैं ना कि जरा सा दबाव बढ़ेगा या पता चलेगा कि वो चीफ जस्टिस नहीं बन रहे तो माजी की तरह कोई इस्तीफे आ जाएंगे किसी दबाव के नतीजे में, जैसे जस्टिस इजाजुल एहसन और मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के आए थे, लेकिन वो और मामला था। यहां पर टफ टाइम, कोई इस्तीफा मंसूर शाह और मुनीब अख्तर साहब की जानिब से नहीं आ रहा। दूसरी बड़ी एक्सपेक्टेशन कुछ लोगों की जानिब से यह लगा ली गई थी कि ये आफरीदी साहब शायद इनकार कर देंगे जो है वो मंसूर अली शाह साहब की मोहब्बत में या उनकी सीनियरिटी के एहतराम में। तो इस तरह से जो वो चाहते थे, क्योंकि इन्होंने एक डबल गेम खेली थी, वो चाहते थे कि मामला जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की तरफ चला जाए जो कि काजी फाइज ईसा साहब की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रॉक्सी हैं। लेकिन अब इत्तलात कुछ और किस्म की आ रही हैं, उनका बाकायदा तौर पर आपके सामने बैकग्राउंड भी तरीन, कुछ अहम तरीन और बड़े हकाइक भी आपके सामने रखेंगे। कल अपनी गुज़श्ता वीडियो में कमोबेश 11 के करीब जज साहिबान के नाम मैंने आपके सामने रखे थे जिनके मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये हल्के के जराए ये दावा कर रहे हैं कि 29 अक्टूबर को होने वाले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के बाद, जिसमें हामिद खान साहब का ग्रुप, जिसमें काकड़ साहब हैं, उनके उम्मीदवार बहुत बेहतर और ज़बरदस्त पोजीशन में है, तगड़े उम्मीदवार हैं। दूसरी जानब एहसन भोन और आजम नज़ीर तारड़ का ग्रुप, बज़ाहिर इसको वो आसमा जहांगीर साहबा का ग्रुप कहते हैं, लेकिन इस वक्त मुसलसल और मुस्तकिल तौर पर यह चरणों में बैठा हुआ है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के। कहाँ आसमा जहांगीर और कहाँ ये लोग आजम नज़ीर तारड़ और एहसन भोन जैसे जो उनके वोट बैंक पर कब्जा करना चाहते हैं। इत्तलात ये हैं कि भारी अक्सरियत के साथ हामिद खान साहब के ग्रुप के जीतने के बाद यह भी वाज़ेह हो जाएगा कि वकला के अंदर तकसीम कोई बहुत बड़ी और गहरी नहीं है, बल्कि ज़्यादा बड़ी तादाद में वकला आइन और कानून के साथ खड़े हैं और इसके साथ साथ वो चाहते हैं कि इस 26वीं गैर आइनी तरमीम को जल्द अज जल्द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फारग कराया जाए, यानी कि 10 से जायद जज साहिबान और इसके साथ साथ बड़ी तादाद में वकला सड़कों के साथ साथ आइनी मैदान के ऊपर भी ये महाज संभालने को तैयार हैं। एक तरफ सड़कों पर एहतजाज हो रहा होगा और दूसरी जानिब इस आइनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जंग लड़ी जा रही होगी, जहां से इत्तलात हैं कि 11 से 12 के करीब जज साहिबान पहले ही पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इनकार कर चुके हैं। कुछ अहम तरीन मामले पर इत्तलात हैं और आगे चलकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ माफिया हैंडलर सहूलतकारों और इस चुंतखब हुकूमत को बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इसे अहम तरीन और दो बड़ी खुशखबरियां करार दिया जा रहा है जो एक दिन में सामने आई। एक ये अदालती और वकला की सूरत हाल और दूसरी जानिब से अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान जिनकी तादाद जो है वो इस वक्त 60 से ज़ायद है, उनकी जानिब से अमरीकी सदर जो बाइडन को ख़त लिखा गया है कि इमरान खान समेत पाकिस्तान में और उसके अलावा दीगर जगहों पर भी तमाम तर सियासी कैदियों को रहा करवाया जाए, किया जाए। ज़्यादा अहम मामला इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी कैदियों का ही है, क्योंकि पाकिस्तान में डेफिनेटली इस वक्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के गज़ब का शिकार, पाकिस्तानी चुंतखब हुकूमत के माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के गज़ब का शिकार यकीनी तौर पर
گزشتہ تقریباً 2-2.5 برسوں سے، اپریل 2022 سے لے کر آج تک عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ہی ہیں۔ امریکی کانگریس کے 60 سے زائد ارکان کی جانب سے امریکی صدر جو بائیڈن کو خصوصی خط تحریر کیا گیا، جس میں پاکستان میں قید عمران خان، تحریک انصاف کے سربراہ اور تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا، یعنی پاکستان ہی کی اسپیسیفک بات ہو رہی ہے۔ اراکین کانگریس نے خط میں کہا کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کے اراکین اور کارکنوں کی رہائی کا ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ خط میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ، جی ہاں، جو بائیڈن انتظامیہ پاکستان کی حکومت سے عمران خان کے تحفظ کی ضمانت لے اور امریکی سفارت خانے کے اہلکار جیل میں جا کر سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے ملاقات کریں۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ۔ خط میں صدر سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان کے حوالے سے امریکی پالیسی میں انسانی حقوق پر توجہ مرکوز کی جائے۔ خط میں کہا گیا کہ ہم پاکستانی عوام کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہونے اور حقیقی نمائندہ جمہوریت کی تعمیر کے لیے ان کی جد و جہد میں شامل ہیں۔ یعنی بڑا ریگارڈ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی قربانیوں کا۔ امریکی کانگریس کی طرف سے آنے والا یہ پہلا باقاعدہ خط ہے جس میں عمران خان اور دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ امریکی ایوان کی قرارداد 901 کی پیروی کے طور پر یہ سامنے آیا ہے، جس میں امریکہ سے پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی حمایت کرنے کا مطالبہ اس سے پہلے بھی کیا جا چکا ہے۔ خط میں پاکستانی حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر کریک ڈاؤن جیسے اقدامات پر بھی سخت تنقید کی گئی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی جانب سے لکھے گئے خط میں دیگر ارکان کانگریس کے دستخط بھی ہیں، جو ہے وہ کریک کسار کے ساتھ ساتھ دیگر، جس میں کافی دیگر بھی نام ہیں، جو ہے وہ بڑے بڑے نام امریکی کانگریس کے، امریکی ایوان کے، اس لیے اس کو ایک بہت بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ حامد خان صاحب نے واضح کر دیا کہ اصل میں ذاتی بدلہ لینا تھا یوسفزئی گیلانی اور نواز شریف کا۔ ہم کب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہیں اس بات کو نہ دیکھا جائے کہ انہیں صحیح غلط بھیجا گیا یا انہیں صحیح گھر بھیجا گیا یا غلط طریقے سے گھر بھیجا گیا، لیکن نواز شریف اور یوسفزئی گیلانی کا بدلہ، جو کہ یوسفزئی گیلانی کو گھر بھجوانے میں نواز شریف کا کردار بھی تھا، وہ گئے تھے عدالت، اور اسی طرح پیپلز پارٹی بھی نواز شریف کو گھر بھجوانا چاہتی تھی، اور دونوں نے ایک دوسرے کو گھر بھجوایا، باقاعدہ طور پر اپنا کردار ادا کیا، اور آج یہ تمام، اور ایک طرف سے کہتے ہیں کہ ان معاملات کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی، اور دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اب اسی عدلیہ کا یہ گلا گھونٹ رہے ہیں۔ پہلے اگر سیاستدان مضبوط ہوا کرتے تھے، سامنے کھڑے ہوتے تھے، تو اب کیا کر رہے ہیں؟ اب جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر پاکستانی عدلیہ کو کمزور کر رہے ہیں۔ مقصد ان کا عدلیہ کو آپس میں لڑوانا ہے۔ اس وقت بھی تقسیم کی سازش اور کوشش ہے، لیکن ان کی اطلاعات کے مطابق یہ تقسیم نہیں ہونے جا رہی۔ یہ آفریدی صاحب حلف اٹھائیں گے، اور لیکن اسی طرح بدستور منصور علی شاہ صاحب بھی سینئر جج ہوں گے۔ پریکٹس پروسیجر کمیٹی کے معاملے کے اوپر بھی دیکھنا ہے، کیونکہ جان بوجھ کر بھی اور انجانے کے اندر بھی غلطی بھی ہوئی، دونوں طریقے سے اس کے اندر کچھ ایسے لوپ ہولز ہیں، کچھ ایسی کمیاں کوتاہیاں چھوڑ دی گئی ہیں کہ اب مجبوراً 27ویں آئینی ترمیم بھی لانا پڑے گی، اور یہ تو ایک آغاز تھا۔ آگے چل کر بہت کچھ اس قسم کی قانون سازی یہ کرنے چاہتے ہیں کہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ یہاں سے نکل کر اور کسی اور جگہ پر طاقت کا مرکز جو ہے اسے بنا دیا جائے۔ اور بظاہر جو نواز شریف صاحب اپنے حق میں کالم لکھوا رہے ہیں کہ بڑے وہ اداس ہیں، لیکن نواز شریف صاحب یہ جو ہے ایک تجزیے کے طور پر آپ یہ بات سمجھیں کہ نواز شریف صاحب پاکستان کے خوش قسمت ترین سیاستدانوں میں ہیں، ہمیشہ جنہیں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی آشیرواد حاصل رہی، لیکن بقول محمد حنیف صاحب جو BBC کے تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے لکھا بھی کہ اپنی خوش قسمتی وہ عوام کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اپنے دکھ ہی عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ میرا بڑا دکھڑا ہے جی، مجھے بڑا نکال دیا گیا۔ تو حالانکہ حکومت انہی کی ہے، روحانی باپ ہیں وہ، اس حکومت کے روحانی باپ کون ہیں؟ وہ نواز شریف صاحب ہیں، بھائی ان کا وزیر اعظم ہے، بیٹی جناب ان کی سب سے بڑے صوبے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اس کی وزیر اعلیٰ ہے، اور تاثر یہ وہ دے رہے ہیں کہ میرے ساتھ جناب بڑی زیادتیاں ہو گئیں، اور دیکھیں جناب یہ ہوا اور میں بڑا مجبور ہوں۔ تو جناب منافقت مکمل طور پر پاکستانی عوام کے سامنے آ چکی، پیپلز پارٹی کی، نواز شریف کی، آصف زرداری صاحب کی، بلاول بھٹو کی، نواز لیگ کی، اور دیگر وہ تمام لوگ جو کہ بڑے دعویٰ کیا کرتے تھے پاکستان میں ووٹ کو عزت دینے کے، جمہوریت کو بہترین انتقام قرار دینے کے، وہ اس وقت سب سے بڑی پاکستان کی سیاسی جماعت، جمہوریت کے اندر سیاسی جماعتیں انتہائی اہم ہوتی ہیں، سب سے زیادہ ووٹ لینے والی سب سے بڑی جماعت عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ گزشتہ 2.5 برسوں سے جو کچھ کر رہے ہیں وہ جناب آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کوئی بیجا اعتراض جسٹس یحییٰ آفریدی کے اوپر نہیں کرنے جا رہی، کیونکہ ان کے خلاف کسی قسم کا بھی احتجاج سیاسی بیوقوفی ہوگی۔ جی ہاں، وہ یہی کہہ رہی ہے
کہ ہمارا ان سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، وہ صرف اور صرف اس بات کا دھیان رکھیں کہ آئین اور قانون کے ساتھ جو کچھ کیا گیا انہیں یہ چاہیے کہ آگے چل کر اس کو ریورس کریں اور عہدہ جو ہے وہ سینئر جو جج ہیں ان کے حوالے کیا جائے۔ اطلاعات یہ ہیں جس پر آگے چل کے مزید تفصیلاً بھی اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ قاضی فائز عیسی صاحب آج دوبارہ سے کمرہ عدالت نمبر 1 میں بیٹھ رہے ہیں۔ پہلے وہ جناب چیمبر ورک کے اوپر جو ہے وہ چلے گئے تھے، معاملات انہوں نے حوالے کر دیے تھے کورٹ روم نمبر 1 کے جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ، اور اگر منصور علی شاہ صاحب آئین اور قانون کے مطابق چیف جسٹس بنتے تو پھر شاید وہ اس موقع کے اوپر نہ بھی جاتے عمرے کے اوپر۔ خیر انہوں نے تیاریاں تو کر رکھی تھی لیکن دونوں صورتحال ان کے سامنے تھی۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ وہ فل کورٹ ریفرنس جو جمعہ کے دن صبح 10:30 بجے قاضی فائز عیسی صاحب کے اعزاز میں ہونے جا رہا ہے، اس میں وہ شرکت نہیں کر رہے، وہ جناب روانہ ہو رہے ہیں آج کل میں عمرے کے اوپر، اور جو یحییٰ آفریدی صاحب ہیں وہ وہیں پر جو ہے وہ خطاب کریں گے کیونکہ اب وہ نامزد چیف جسٹس بھی ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب کی اب اس آئینی ترمیم کے بعد اس جو فل کورٹ ریفرنس کے لیے کوئی ضرورت نہیں بچتی تھی، یعنی یہ اس وقت لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ لیکن کچھ ریمارکس عائشہ ملک اور منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے ایک کیس میں آئینی کیسز کے حوالے سے جو سامنے آئے وہ بڑے معنی خیز تھے، کیونکہ جہاں بھی آئین کے کسی آرٹیکل کا ذکر ہوگا تو وہاں پر پھر یہی بات ہوگی کہ اب یہ معاملہ آئینی بینچ دیکھے گا، جس کے اوپر ابھی تک کنفیوژن ہے کہ آئینی بینچ کون بنائے گا، کیوں کر بنے گا، کون اس کا سربراہ ہوگا۔ اختیارات یحییٰ آفریدی صاحب کے زیادہ ہوں گے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، یا پھر اس آئینی بینچ کے سربراہ کے زیادہ ہوں گے، یعنی وہ ریاست کے اندر ریاست جہاں ہوا کرتی ہے نا، وہ میں کبھی کبھار کہا کرتا تھا کہ جو موجود سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کی بجائے شریف برادران کا یہ وتیرہ ہے، اسی قسم کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جزیرے کے اندر وہ کوئی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں۔ اسکول بہتر کرنے تھے تو اسکول بہتر نہیں کیے، انہوں نے کہا جی چلیں آپ دانش اسکول بنا دیں۔ آپ نے پورے پاکستان کا نیٹ ورک روڈ ٹھیک کرنا تھا تو آپ اس کو اپنی جگہ چھوڑ دیا، نہیں چلیں جی موٹر وے بنا لیں۔ مطلب ڈیبیٹیبل باتیں ہیں اس کے، یہ میں ایک مثال دینے کی حد تک کر رہا ہوں۔ اچھا عدالتیں بجائے یہ کہ ٹھیک کرتے سول، آپ نے کہا چلیں ان کے مقابلے میں فوجی عدالتیں بنا لیں، جلدی سزائیں ہوں گی، اور اب یہاں پر سپریم کورٹ کو بہتر کرنے کی بجائے آزاد کرنے کی بجائے وہ کہہ رہے ہیں آپ اس طرح کریں کہ آئینی عدالت یا آئینی بینچ اس کے اندر بنا لیں۔ یعنی اس قسم کی حرکتیں کوئی شریف برادران کا آج سے وتیرہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے تعلیمی نظام بہتر کرنا تھا تو انہوں نے کہا جی دانش اسکول کا ایک علیحدہ سے تعلیمی نظام بنا دیں۔ ہیلتھ کے حوالے سے چیزیں کرنی تھیں تو انہوں نے کہا جناب ہیلتھ کا پورا سسٹم بہتر کرنے کے بجائے اچھا چلیں کچھ اس طرح کا کوئی اور نظام سامنے لے آئیں، بجائے یہ کہ پاکستان تحریک انصاف جنہوں نے جڑ پہ جا کے بیسیکلی تعلیمی نظام کے اوپر بھی عمران خان نے کام کیا، ایک سلیبس جو ہے وہ اس کو لے کے آئے، اور ہیلتھ کے نظام کے اوپر بھی کام کیا، ہیلتھ کارڈ لے کر آئے۔ یعنی یہ ہمیشہ ڈیولپمنٹ کسی جزیرے کے اندر چاہتے ہیں جو کہ قطعاً کسی بھی ڈیموکریسی کا اصول نہیں، نہ ہی آگے چل کر ایسی چیز جو ہے وہ کوئی فروٹفل ثابت ہوا کرتی ہے عوام کے لیے۔ تو یہ ان کا میں ایک بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ ان کا وتیرہ رہا ہے۔ یہاں پر بھی انہوں نے یہی کیا، خود اٹارنی جنرل صاحب بھی اور اس وقت کچھ سابق اٹارنی جنرل بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں 27ویں ترمیم کے ذریعے سنگین خامیاں دور کیے بغیر اب جو آئینی بینچ ہے وہ نہیں بن سکیں گے۔ معاملہ خاصا جو ہے وہ رک گیا ہے، اور اب دیکھنا ہوگا ان تمام تر چیزوں کو۔ پھر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ ہائی کورٹ میں قائم تمام بینچز آئینی کیسز کی سماعت کر سکتے ہیں۔ یہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے ریمارکس ہیں، یہ بھی بڑے امپارٹنٹ ہے کہ ہائی کورٹس میں قائم تمام بینچز آئینی کیسز کی جو سماعت ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یعنی چوں چوں کا مربع ان کی جانب سے جو ہے وہ لایا جا رہا تھا، اور پھر اس قسم کی خبریں اب چلوائی جا رہی ہیں اپنے پسندیدہ جنگ گروپ کے صحافیوں کے ذریعے کہ آئین میں 27ویں ترمیم لانے کا فیصلہ مارز التوا میں جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے۔ اچھا پھر پورے دن کی جو ہے وہ پوری دنیا کی مثالیں بھی دی جا رہی ہیں جناب، کہاں سینئر بنا کرتے تھے کہاں سینئر نہیں بنا کرتے تھے۔ جماعت اسلامی کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف نے بھی آئینی ترامیم کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ اگلے ایک ہفتے کے اندر تمام تر چیزیں مکمل طور پر جو ہیں وہ واضح ہو رہی ہیں۔ خواجہ آصف صاحب دور کی کوڑی لائے، انہوں نے کہا جی میکنزم ہمیں بنانا پڑے گا، آئینی فریم ورک بنانا پڑے گا، تو پہلے بناتے نا، اب کہہ رہے ہیں جناب کہ کون سے آئینی کیس بینچز کو جائیں گے۔ اور ساتھ ہی موصوف نے پھر وہ فیض حمید والی ڈیبیٹ میڈیا میں گھسیڑنے کی کوشش کی اور کہا جی ان کا بھی ٹرائل جو ہے وہ شروع نہیں ہوا۔ یعنی معاملات کو دائیں بائیں اس قسم کی چیزوں کی طرف جو ہے وہ لے کر یہ جانا چاہ رہے ہیں، اور پھر اس قسم کی خبریں دوبارہ سے چلوا رہے ہیں کہ جناب جو ہے وہ اپنے کچھ خاص لوگوں کے ذریعے، اور خاص لوگ ان کے کون ہیں کہ جناب یہ جو ہے ایک اور آئینی ترمیم کرنا پڑ جائے گی، کبھی انصار عباسی صاحب کے ذریعے کبھی کسی اور کے ذریعے۔ یعنی اب بھی یہ جو کچھ کیا گیا پاکستانی عدلیہ کے ساتھ اور اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کیا گیا، اب بھی یہ اس سے مطمئن نہیں ہے، آگے چل کر بھی یہ اس میں مزید تبدیلیاں جو ہیں وہ لائیں گے۔ حالانکہ جو روح ہے
آئین کی، پاکستان کے آئین کی 1973 کے آئین کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو نہیں چھیڑا جا سکتا، جو آزادی ہے عدلیہ کی اس کو نہیں چھیڑا جا سکتا جب تک جو بنیادی چیزیں ہیں، جو ڈھانچہ ہے، جب تک آئین ساز اسمبلی نہ ہو، جو کہ 1973 سے پہلے آئین ساز اسمبلی تھی، مینڈیٹ تھا اس کے پاس۔ اور اب آگے چل کر اگر کوئی آئین ساز اسمبلی 66% کی اکثریت کے ساتھ آتی ہے مینڈیٹ لے کر، تو وہی جناب اس قسم کے بنیادی ڈھانچے کو چھیڑ سکتی ہے۔ جو کچھ ہوا وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور آگے آنے والے چند دنوں کے اندر رد عمل جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اسی ایک نقطے کے اوپر ہوگا، اور عدالتی پریشر کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی پریشر، جی ہاں، وہ بھی آنا شروع ہو گیا۔ بہت جلد انشاءاللہ تعالی بشریٰ بی بی اور عمران خان جو ہے بغیر کسی ڈیل کیے اور بغیر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات مانے، میاں صاحب کی طرح یا زرداری صاحب کی طرح، ایک بار پھر جو ہے یہ پاکستانی عوام کے ساتھ ہوں گے اور مستقبل میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔